الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اور کسی دوسرے شاعر نے قربانی کے سلسلے میں کہا ہے: سن اے مسلمان یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، سن اے مسلمان یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے. قابل قدر حاضرین مجلس، اس وقت جو ایام اور جو راتیں ہم پر سایہ فگن ہیں، یہ اسلامی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اعتبار سے رمضان شریف کے بعد اس سے بہتر اور اس سے اچھے دن اور راتیں نہیں ہیں، بلکہ بعض فقہا نے تصریح کی ہے کہ رمضان کے دن بہتر ہے اور یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں جو ہے وہ بہتر ہے. فرمایا کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کے کفارہ کے برابر ہے. اور یہ بھی صراحت کی گئی ہے کہ اس کی راتوں کو جاگنا، یعنی یہ جو 10 دن چل رہے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا اور اس کی راتوں میں قیام کرنا، فرمایا کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اس کے اندر ہے. اور اسی 10 راتوں کے اندر عرفے کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کی رات کی عبادت کرنا، تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ میں امید کرتا ہوں کہ عرفے کا روزہ وہ 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور اس رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر تولی اور گنی جائے گی. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے رب نے اپنا تعارف کرایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے اپنا تعارف انا الخالق، انا المالک، انا الرزاق، انا القہار، انا الجبار، ان لفظوں سے نہیں کرایا، بلکہ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वो रहमान है, रहीम है। कितना रहमान और कितना रहीम है। मेरी और आपकी अकल वहां तक न पहुंच सकती है, न हमारे गुमान में आ सकता है। वो इतना रहमान, इतना रहमान और इतना रहीम है कि अपने नाफरमान बंदों को, शर्त यह है कि वो कलमा गो हो, अपने नाफरमान बंदों को मामूली मामूली बातों पर उसकी रहमत उनको अपनी आगोश में ले लेती है। और ये दिन और ये रातें उसी की गम्माज है, उसी को बयान कर रही है। कोई आदमी इतनी अच्छी बात और इतनी बड़ी बात सामने आने के बावजूद भी अगर अपने आप को महरूम करें या महरूम रखें तो यूं समझिए कि वाकईतन वो महरूम है। एक प्यासा आदमी हो, बारिश बरस रही हो और वो उस बारिश से फायदा ना उठाए, इंतिफा हासिल ना करें, वो किसी बर्तन में पानी जमा ना करें और यूं कहे कि नहीं मैं प्यासा हूं और प्यासा ही चला जाऊंगा, तो उसकी बददिमागी का, उसकी खामख्याली का क्या इलाज? कोई इलाज नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी है, वो एक बर्तन इख्तियार करता है, लेता है और उस बर्तन के अंदर वो पानी जमा करता है, तो ये देखा जाएगा कि ये आदमी कितना अपने लिए पानी जमा कर सकता है, कितना जमा कर सकता है। क्या इससे ये गुस्ल कर सकता है, वुजू कर सकता है, अपने धोने और पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उतना पानी ये जमा कर सकता है। और अगर वाकईतन वो उतना जमा कर लेता है तो इससे बड़ा जो है दानिशमंद, इससे बड़ा अक्लमंद और कोई नहीं माना जाएगा। बेईनी ठीक इसी तरीके से ये रातें चल रही हैं और ये दिन चल रहे हैं, इसमें मुनासिबत है, मुशाबिहत है। किन लोगों से? उन लोगों से मुनासिबत है, उन लोगों से मुशाबिहत है जो लोग अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं, जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक की सदाएं लगाने के लिए वो कभी अरफात के अंदर है, वो कभी मुज़दलिफा में है, वो कभी मीना में है, वो कभी मताफ में है और वो कभी जो है उस मताफ के अंदर और उस हरम शरीफ के अंदर है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला की बारिशें, रहमतें बारिशों की तरह बरसती है। अल्लाह तबारक व तआला ने, जाहिर बात है हर आदमी वहां नहीं पहुंच सकता है, हर आदमी नहीं पहुंचता। उम्मीदें तो सबको है और सबने दुआएं करना चाहिए और यकीन है कि अगर बंदे मोमिन के दिल की सदाएं अगर ऐसी हो कि वो आसमान को जाकर छू ले, वो रब्बुल आलमीन को अपनी तरफ माइल कर ले, होता है अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तरफ माइल होता है। बंदे की अहवजारियां, बंदे की उसके साथ गुफ्तगुएं और बंदे की उसके साथ वो जो ताल्लुक कायम होता है तो बंदे की तरफ, चाहे बंदा 7 जमीन के पाताल में हो, चाहे बंदा गुफाओं के अंदर हो, चाहे बंदा जहां पर भी हो, रब्बुल आलमीन उसकी आवाज पर पहुंचते हैं और उसको देखते हैं और उसको बर वक्त अल्लाह तबारक व तआला अगर नुसरत और मदद की जरूरत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला वो भी इनायत फरमाता है। वो रब इतना मेहरबान है। ये मजमा जो वहां नहीं जा सका, जो लब्बैक की सदाओं में और उनके साथ शरीक नहीं हो सका, रब्बुल आलमीन ने उसको यहां पर महरूम नहीं किया। हाँ, फर्क तो होगा, वो अपनी आंखों से उन मकामात का दीदार करेंगे। हम अपनी आंखों से यहाँ बैठकर उन मकामात का जो है दीदार नहीं कर सकते, वह हाजिरी की अलग बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे जो यहाँ रह गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी महरूम नहीं करता। मैं इसको आगे बतलाऊंगा, जरा मैं शुरू के अंदर आपको बतला दूं कि मुनासिबत क्या है और हमारा रब कितना मेहरबान है। वो लिखा है किताबों के अंदर कि एक देहाती आदमी अपने देहात से
بغداد کے کسی اموی بادشاہ کو، جو بڑے کر و فر والے ہوا کرتے تھے اور بڑی جو ہے سلطنت ہوا کرتی تھی، تو وہ دیہات کا باشندہ یہ سوچ کے کہ چلو میں امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین سے ملاقات کرتا ہوں اور وہاں جا کر جو ہے میں اس کے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں۔ اب اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا، اور یہ خیال آنے کے بعد اس نے گھر والی سے مشورہ کیا کہ میں جو ہے امیر المومنین کی ملاقات کو جانا چاہتا ہوں، لیکن اب جاؤں تو کیسے، خالی ہاتھ کیسے جاؤں، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ تو بیوی نے، غریب گھرانے کے لوگ تھے، بیوی نے مشورہ دیا کہ اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے پاس جو ہے یہ درخت ہے، یہ درخت کے نیچے اپنا مٹکا رکھا ہوا ہے، اس مٹکے کے اندر جو ہے ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ ارے بادشاہ کو شہر کے اندر یہ جو ہے، بادشاہ کو یہ پانی کہاں نصیب ہوتا ہوگا، بادشاہ کو یہ پانی کہاں ملے گا؟ تم ایسا کیجئے کہ یہ مٹکا اٹھا کر جائیے، بادشاہ کی ملاقات کیجئے، اور یہ مٹکا اس کو جو ہے کہیے کہ یہ مٹکا جو ہے ہماری بڑی امیدوں سے جو ہے ہم نے اس کو رکھا ہے، اس کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور میں یہ آپ کو ہدیہ اپنے گاؤں سے یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ شہر کا رہنے والا، وہ بھی وہ بادشاہ جو آج کل کے بادشاہ نہیں، وہ بادشاہ جو خلیفۃ المسلمین ہوا کرتا، اور جو اموی بادشاہ کی تو بات ہی الگ ہے۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں خلافت راشدہ کے سلسلے میں آپ کو بھی بتاؤں گا، اور اموی بادشاہ کو سلسلے میں بھی آپ سے کلام کروں گا انشاءاللہ۔ سر دست یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بڑے کر و فر والے بادشاہ ہوا کرتے تھے، لیکن دیندار، متدین، متشرع، اور وہ شریعت کو ایسا فالو کرتے تھے، باوجود سارے تعیش اور عیش و عشرت کی چیزیں ہونے کے باوجود ان کو وہ چیزیں اللہ سے غافل نہیں کرتی تھی۔ کبھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ حکومت کا نشہ ہوتا ہے، دولت کا نشہ ہوتا ہے، جوانی کا نشہ ہوتا ہے، کاروبار کا نشہ ہوتا ہے، مال و دولت کا نشہ ہوتا ہے، یہ سارے نشے مل کر آدمی کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ بستا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رہتا ہے، یہ مسکن خدا ہے، اس میں اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو کسی نے کہا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی پہچان یہی ہے کہ اللہ زبانوں پر ہوتا ہے، اللہ دل کے نہا خانوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ ایسے تھے کہ دولت کا نشہ، حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ ان کو جو ہے راہ راست سے نہیں ہٹاتا تھا۔ ہمارا معاملہ، نہ ہم دولت میں پورے، نہ حکومت میں پورے، نہ اقتدار میں پورے، نہ طاقت و قوت میں پورے، ساری چیزوں کے اندر ناقص۔ ہماری دولت کتنی، اگر زکام بڑھ جائے اور دل کی دھڑکن بڑھ جائے تو ہم پھاپے مارنے لگتے ہیں۔ برا مت لگنے دیجئے، حقیقت یہی ہے۔ نہ ہماری دولت پوری، نہ ہماری حکومت پوری، نہ ہمارا اقتدار پورا، نہ ہماری قوت ویسی، اس کے باوجود بھی نہ جانے میرا مسلمان بھائی، نہ جانے جو ہے دنیا کا مسلمان کس نشے کے اندر مبتلا ہے، کس اقتدار کے نشے میں مبتلا ہے، اور کس دولت کے نشے میں مبتلا ہے کہ یہ پریشانیوں کے باوجود، سنگینیوں کے باوجود، ابتلاؤں کے باوجود یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ یہ اس کے سب سے بڑی کوتاہی ہے، اور اللہ کی رحمت اس کی طرف آنا چاہتی ہے، لیکن اس کا دل کا دروازہ بند ہے، اس نے بند کر رکھا ہے۔ اس کی زبان پر ایرے غیرے نتھو خیرے کا نام تو آ رہا ہے، لیکن اس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے، اور وہ تو انتظار کرتی ہے کہ یہ کب میری طرف کھس کے یہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گا۔ قسم خدا کی، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑے گی۔ کائنات کے اندر کھلی مثالیں موجود ہیں۔
ماضی کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں کتابوں میں اور قرآن کی تفسیر میں، حدیث شریف کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت لینے کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قدم ہم کو بڑھانا پڑے گا، آگے ہم کو بڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں بڑھے تو بزرگ اور دوستوں، محرومی نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے گھروں کا، گلیوں کا، محلوں کا، اور ہماری برادری کا، اور ہمارے ملک کا، اور ہمارے تمام معاشرے کا نحوست ان پر گردش کرے گی، اور نحوستوں کے بادل جو ہے ان پر منڈلائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آئیں، اور جیسے ماضی کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے تج دیا، اپنی خواہشات کو وہ کوٹا بنا کر، چورا بنا کر انہوں نے جو ہے بکھیر دیا، اپنی خواہشات کے ہر عنصر کو انہوں نے اللہ کے آگے تج دیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ، یہ 6 نفری قافلے کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ساری دنیا کو بزرگ اور دوستوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ملی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ بر و بحر نہ ہوتا، شجر و حجر نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے۔ سرکار کی آمد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حضور کی آمد اس 6 نفری قافلے کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رحمتوں کو اللہ کی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دیکھیے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اقدام کیے۔ قرآن مجید کے اندر 5 واقعے مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے بیان کیے گئے۔ 5 واقعے بڑے سبق آموز، عبرتوں سے بھرے ہوئے، درس سے بھرے ہوئے اور انتہائی نصیحتوں سے بھرے ہوئے 5 واقعات ہیں۔ اور اس امت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آسمانی مذاہب جتنے ہیں، یہودیت، نصرانیت، زبور آئی، توریت آئی، انجیل آئی، صحائف آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، اور انبیاء کا ایک پورا لمبا طویل سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اور کتنا طویل سلسلہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ ان کی نسلوں میں انبیاء علیہ السلام آئے۔ مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے، کسی نے کہا کہ 11,500 انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، کسی نے کہا ہے 70,000 انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد کے اندر آئے، کسی نے کہا 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ ادھر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہ پوری نسل کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ آخر میں آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف 1,00,000 انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ایک طرف دوسرا بھائی، اس کی اولاد میں کوئی نبی ہے ہی نہیں، لیکن ایک ہی نبی ہے جو نبی آخر الزماں ہے، جو خاتم المرسلین والانبیاء ہے، اور جو ایسا نبی ہے
کہ لولا کہ لما خلقتک الافلاک، اگر یہی نہ آتے تو پھر دنیا کا نقشہ ہی نہ ہوتا۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بہت افضل ہے، یہ بہت غیر افضل ہے، افضل غیر افضل کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک حکمت والا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسل میں صرف محمد الرسول اللہ پیدا کیا اور ایک نسل چلی ابراہیم علیہ السلام سے، تو انبیاء ہی انبیاء اس کے اندر تشریف لائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا محترم بزرگ اور دوستو کہ ہمارا یہ تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ربط، بڑا جو ہے گہرا تعلق ہے، اور سارے جو ہے مذاہب اور جتنے ادیان ہیں، آسمانی ادیان، آسمانی جتنے دین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتابی شکل میں بھی نازل ہوئے، ان کا بھی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، لیکن ملت ابراہیم پر جو قائم دائم ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے، اور یہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ تو اب وہ جو ہے ہماری نسبت اتنی اونچی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کی رحمت کس طریقے سے حضرت ابراہیم کے جو ہے ارد گرد جو ہے تو گھومتی ہم کو نظر آتی ہے۔ جب جس قوم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، وہ قوم دو طرح سے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ شرک کے اندر مبتلا تھی۔ ایک تو وہ قوم تھی جو ستاروں کو پوجتی تھی، اور ایک قوم تھی جو بتوں کو پوجتی تھی۔ اور سیدنا ابراہیم جس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، وہ گھرانہ تو بت گر تھا، وہاں تو بت بنائے جاتے تھے۔ آزر نہ صرف جو ہے بتوں کی پرستش کرتا تھا، بلکہ وہ بتوں کو بنا کر بیچتا بھی تھا، اور اس کی ذمہ داری بھی تھی کہ جس مندر کے اندر جو ہے بت ادھر ادھر ہو جائے، وہ وہاں لے جا کر اس سے اچھا بت بنا کر رکھنے کی ذمہ داری بھی تھی آزر کی۔ اور آزر کے گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہیے کہ بت گر کے گھر میں بت شکن پیدا ہوا، بت گر کے گھر میں بت شکن پیدا ہوا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، اور ہم تو پڑھتے ہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ الصمد، وہ تو ایسا بے نیاز ہے، کبھی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو وہ بے نیاز اللہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر میں پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ دونوں قوم کو دعوت دی۔ پہلے جو ہے آپ نے ستارہ پوجنے والوں سے کہا، ستارہ پوجنے والے وہاں کوئی ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کوئی چاند کو پوجتے تھے، کوئی سورج کو پوجتے تھے۔ یہ سب ستارے ہیں، سائنسداں اس کے بارے میں جو ہے بہت ساری جو ہے لفاظی کرتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو مخاطب کیا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا وہ پیرایا استعمال کیا، وہ زاویہ استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے کہا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ حضرت ابراہیم نے قوم سے مخاطب ہو کر کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات چھا گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا۔ اس ستارے کو رات کا چھا جانا، وہ ستارہ نہیں جو چاند کے آس پاس ہوتا ہے، وہ نہیں، رات چھا گئی، چھا جانے کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوا، تو قوم کو مخاطب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ ستارہ ہے، تمہارے کہنے کے مطابق تم کہتے ہو یہ میرا رب ہے، میرا رب نہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق تم کہتے ہو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا پہلو اختیار کیا۔ جب یہ ستارہ فلما افلا، وہ غائب ہو گیا، ظاہر بات ہے چھپ جائے گا، ستارہ ہمیشہ تو رہے گا نہیں، چاند ہمیشہ نہیں، سورج ہمیشہ نہیں، ستارہ ہمیشہ نہیں، اس کی ایک لمٹ ہے، 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، اس کے بعد تو اس کو غائب ہونا ہی ہونا ہے۔ سورج آ گیا تو چاند غائب، چاند نکلا تو ستارے غائب، ستارے آئے تو سورج غائب،
اس طریقے سے اللہ نے یہ دنیا کا نظام چلایا ہے، کونین کا نظام ہے یہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما افل قال لا احب الافلین، تم کہتے ہو نا کہ ستارے کا رب ہے، تم ستاروں کو پوچھتے ہو نا، تو دیکھو میں نہیں کہتا کہ ستارہ میرا رب ہے، لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والے کو، میں غرق ہو جانے والے کو، میں محو ہو جانے والے کو، میں غائب ہو جانے والے کو رب نہیں مانتا۔ وہ رب کیسا جو غائب ہو جائے؟ وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جو غائب ہو جائے۔ پھر کسی وقت ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چاند نظر آ رہا ہے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی قوم کو بتلایا، تم کہتے ہو کہ چاند میرا رب ہے، چاند تمہارا رب ہے، میں کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو کہ چاند میرا رب ہے۔ تو دیکھو تھوڑی دیر کے بعد جب چاند غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند بھی غائب ہو گیا، غائب ہونے والا رب نہیں ہے، اور یہ سمجھ لو لئن لم یہدنی ربی لأکونن من الضالین، اگر اس وقت رب کائنات میری ہدایت کے فیصلے نہ کرتا یا وہ مجھ کو جو ہے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ یہ قوم کے خیالات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کر جو ہے کہ بات بتلا رہے ہیں۔ چاند بھی غائب ہو گیا، پھر سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ ایک اہم صفت بیان کی سورج کی، جب سورج کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بڑا روشن ہے، بڑا چمکدار ہے، تو کون سے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر، یہ ستارے سے، یہ سیارے سے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، ہاذا اکبر، اور مخلوقات کے اندر سب سے بڑا ہے۔ ساری مخلوق کو سورج سے، اللہ کا نظام ہے، ساری مخلوق سے سورج کو یوں سمجھیے کہ رزق مل رہا ہے۔ یہ چاند نہ چمکے اگر سورج کی روشنی نہ ہو، ستاروں میں خنکی نہ آئے اگر سورج کی روشنی نہ ہو، یہ زمین پکنے کے لائق نہ بنے اگر سورج کی روشنی نہ ہو، یہ زمین کے اندر سمندر میں مد و جزر اور جوار باٹا نہ آئے اگر سورج کی روشنی نہ ہو، یہ سورج کی روشنی نہ ہو تو نہ پھلوں میں مٹھاس نہ پھولوں میں رنگت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اتنا کارگر اس کو بنایا ہے۔ وہ رب جو ایسی مخلوق پیدا کرے، اس لیے تو ہم کو حکم دیا ہے۔ وہ حاجی وہاں گئے ہیں، ان سے کیا کہلوایا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز پڑھا تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں گیا تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود بھی یہ ساری مخلوق کا نظام قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، قدرت ہی اس کو چلا رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا بزرگ اور دوستوں کہ وہ شخص بیوی سے مشورہ کر کے اپنا مٹکا اٹھا کے سر پہ جو ہے، اب وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ اتنے جو ہے دم کے دم میں جو ہے فوراً 10 کلو 5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آدمی پہنچ جائے، ایسا تو تھا نہیں۔ راکٹ کا زمانہ نہیں تھا، ہیلی کاپٹر کا زمانہ نہیں تھا، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے دیہات سے مٹکا سر پہ رکھا اور لے کر چلا۔ چلنے کے بعد ہوائیں چلی، مٹکے پر گرد آ کے لگی، مٹکے پر دھول جمی، وہ چلتا رہا، دیوانے کی طرح چلتا رہا، بغداد کے قریب پہنچا۔ جانے کے بعد شاہی محل کے اندر گیا۔ اب ظاہر بات ہے اتنے دنوں مٹکا لے کر چلا ہے تو مٹکے کا جو پانی ہے وہ بند ہے، ڈھکن سے پیک ہے، اس کے اندر بدبو بھی اٹھی ہے، اس کے اوپر گرد بھی جمی ہے، مگر پھر بھی جوش ہے، جذبہ ہے۔ کیا جذبہ ہے کہ امیر المومنین کے پاس جا کر میں اس کو اپنے گاؤں کا یہ بہت بڑا تحفہ اس نے اپنے آپ کا سمجھا تھا، وہ تحفہ لے کر وہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچ رہا ہے۔ جانے کے بعد جو ہے محل میں پہنچا اور دستک لگائی تو اس کو اجازت ملی، باریابی کا شرف حاصل ہوا۔ وہ پہنچا، اندر جانے کے بعد بادشاہ نے سمجھ گیا گرد سے ہٹا ہوا آدمی ہے، دیہاتی معلوم ہوتا ہے، بھائی کیا بات ہے، کیوں تشریف لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جو ہے دیہات کا رہنے والا ہوں اور بہت دور رہتا ہوں، اور وہاں سے میں جو ہے آپ کے لیے اپنے گاؤں کے مٹکے میں پانی درخت کے نیچے کا بڑا میٹھا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وہ لے کر میں آپ کو یہ تحفہ لایا۔
ذرا توجہ دیجیے اس چیز کے اوپر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حاجی وہاں ہیں، بخشش کے فیصلے ان کے ہیں، اللہ ان کے لیے، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ مالا رات عین ولا اذن سمعت، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی دل کے اوپر اس کا گزر ہوا۔ اللہ نے اپنے مہمان کے لیے کیا رکھا؟ میرے نبی کا فرمان ہے، من حج فلا رفث ولا فسوق من لم یفسق ولم یرفث۔ مختلف احادیث کے اندر جو مختلف الفاظ آئے ہیں کہ حاجی حج کرے اور اس میں کوئی گناہ نہ کرے، کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا پاک، ایسا صاف ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ذرا یہ دھیان میں رکھیے، اور میں جو مثال دے رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے، اور پھر ہم کو کیا کرنا ہے میں اس کے اوپر آ رہا ہوں۔ تو یہ بادشاہ کی خدمت میں جب گیا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ دیہاتی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا تحفہ اتار لیجیے، اور وہ پانی جب کھولا گیا تو وہ مہکنے لگا، بادشاہ کا محل، اس کے اندر جو ہے بدبو اٹھنے لگی۔ اس کو تو محسوس نہیں ہوا، انہوں نے محسوس کیا، کہا کہ یہ بند کر دیا جائے، اور وزیر کو بلایا، کہا کہ یہ پانی باہر جو ہے اس کے سامنے نہیں، باہر جو ہے پانی پھینک دیا جائے، اور اس کے بجائے اس کے اس گھڑے کے اندر جو ہے اشرفیہ ڈال دی جائے، بھر دیا جائے اشرفیوں سے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس کو جو ہے دریائے دجلہ کے کنارے سے جو ہے اس کا سفر کرایا جائے۔ اب وہ جو ہے اشرفیوں سے بڑا گھڑا سر پہ لے کر وہ دجلہ کے کنارے سے وزیر نے اس پر لے کر چلا، تو اس نے وزیر سے پوچھا، ارے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بغداد کا دریائے دجلہ ہے میاں، ذرا اس کا پانی پیو۔ تو اس نے گھڑا نیچے رکھا اور پانی پیا، تو اس کے مٹکے سے وہ پانی کہیں بدرجہ میٹھا اور بدرجہ ٹھنڈا اور بہت ہی بہترین پانی اس کو لگا۔ تو وہ سمجھ گیا، اور اس نے جو ہے سمجھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو پانی لایا تھا اس کی اور اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ کتنا کریم ہے کہ بادشاہ نے میرے تحفے کو ٹھکرایا نہیں، میری بات کو گرایا نہیں، بلکہ بادشاہ نے اس کو قبول کیا، اور اس کے اوپر بادشاہ نے انعام بھی دیا، اور اتنا انعام دیا کہ میں لبریز ہو گیا۔ تو وہ رونے لگا، اور اس کی سمجھ میں آ گیا بے ٹھیک اسی طریقے سے وہ مہمان جو وہاں پر جو ہے کبھی مطاف میں طواف کر رہے ہیں، کبھی حرم شریف میں عبادت کر رہے ہیں، کبھی وہ مزدلفہ جائیں گے، کبھی وہ جو ہے عرفات کے میدان میں جائیں گے، وہ کبھی مینا میں جائیں گے، وہ کبھی قربانی کریں گے، اور اس مکرم مقدس اور مبارک سرزمین کے اوپر وہ اتنے اعمال کریں گے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا وہ دیہاتی کا ایک ہلکا تحفہ بادشاہ نے قبول کیا ہے، میرا تمہارا رب اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ جب تم ان کی نقل یہاں رہتے ہوئے تم ان کی نقل اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین اس بادشاہ سے بدرجہ بہتر آپ کے ان اعمال کو بھی قبول کرے گا۔ وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال ہے کہ اگر کسی نے قربانی کی نیت کر رکھی ہو اور اس کو قربانی کرنا ہو، یا عام طور پر بھی یہ اہتمام کیا جائے، حاجی کو احرام باندھنے کے بعد بند چپل پہننا، یعنی جوتا پہننا، بند چپل پہننا اس کو منع ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، اور کچھ چیزیں ہیں وہ منع ہے، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں تراش سکتا، یہ ساری ممنوعات اس کے لیے ہیں۔ اور وہ ممنوعات اس لیے ہیں کہ اللہ اس کے اندر وہ دیوانگی دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ سفر حج جو ہے اس کو محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ آدمی اپنے عشق کی بنیاد پر
اپنی محبت کی بنیاد پر، اس کے اظہار پر وہ اس مقام کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں رہنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم بھی حاجی کی نقل کرو، کل خدا بند عالم ممکن ہے نقل کو اصل میں بدلنا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ آج اگر تم نے ناخن نہیں کاٹے، یعنی حکم یہ ہے کہ ناخن نہ کاٹے اور بال نہ ترشوائے، دو ہی چیزیں، بال نہ ترشوائے اور ناخن نہ کاٹے، تو یہ ان سے مماثلت کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اداؤں پر ادائیں بناتے ہوئے اللہ پاک انہی اداؤں کو قبول بھی فرما لے گا۔ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ بھئی روزہ رکھے، میں نے ابھی کہا کہ روزے کے اوپر کیا فضیلت ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ناخن نہ ترشوائے اور بال نہ کٹوائے، چاہے وہ بال مونچھ کے ہو، چاہے وہ بال سر کے ہو۔ ہاں ضرورت ہے دوسرے اور بالوں کی تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں، وہ مستحب ہے۔ تیسری بات، ہر نمازی چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے اس کی ایک رکعت چھٹی ہو، ذرا مسئلہ غور سے سنیے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب اکیلی نماز یا رکعت چھوٹ گئی تو پھر ہم نہیں پڑھتے، شرماتے ہیں۔ اب شرماتے کیوں ہیں؟ یہ جو ہے اس کی وجہ تو میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، ہو سکتا ہے میری یاد نہیں ہے اس لیے میں شرما رہا ہوں، ممکن ہے۔ تو تنہائی کے اندر نماز پڑھے، گھر میں نماز پڑھے، فرض نماز، صرف فرض نماز، فرض نماز کے بعد 9 تاریخ سے لے کر 12 کی عصر تک ہر مرد اور ہر عورت پر، دونوں کے اندر فرق ہے، مرد آواز سے کہے گا اللہ اکبر، عورت جو ہے بغیر آواز کے پڑھے گی، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی جو ہے پردے میں شمار کیا گیا ہے اس کو، دونوں کے اندر اتنا فرق ہے، لیکن پڑھنا دونوں کے اوپر واجب ہے۔ بعض لوگوں نے عورت کا استثناء کیا ہے کہ وہ استحباب کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اکثر فقہا نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک یہ تکبیر پڑھی جائے، اس کا پڑھنا واجب۔ میں بھی یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ادائے یہاں رہ کر کی جائے گی، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا ثواب اور اللہ کے یہاں اس کی قبولیت کا جو درجہ ہے بزرگ اور دوستو، وہ ان کو قبول کر کے ان کی نقل کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور قبول کرنے کی یہ علامت ہو کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے نہ کہیں سے جو ہے اللہ ہمارا انتظام کرے اور ہم بھی جو ہے بیت اللہ کے دیدار اور مدینہ شریف کے دیدار کے لیے ہم بھی پہنچ جائیں۔ بہرحال تو یہ ہے تیسرا کام۔ چوتھا کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، میں ان کی قربانیوں کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کے نقوش وہ انمٹ نقوش ہے، دنیا اس کو مٹا نہیں سکتی صبح قیامت تک۔ وہ سارے اعمال جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس سرزمین پر ادا کیے ہیں، صبح قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ان کے ان نقوش کو مٹا سکے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ چوتھی چیز مسئلہ قربانی کا ہے، اور ڈیبیٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، بعض چیزیں جو ہے ابھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے علماء سے پوچھنا رہا، مفتیان سے پوچھنا رہا، ایسے ویسے لوگ ڈیبیٹ پر آ کر بیٹھ جا رہے ہیں، نہ جن کو صحیح مذہب کی معلومات ہے
نہ جو صحیح شریعت کو جو ہے فالو کرتے ہیں، نہ وہ شریعت کو فالو کرتے ہیں اور نہ شریعت کا مزاج جانتے ہیں، وہ ڈیبیٹ میں آ کر جو ہے الٹی سیدھی باتیں جو ہے ہمارے بھی، ہم بھی چینل کے جو ہے لے کر کھول کر بیٹھتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو وہ محو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کو، جیسے مثال کے طور پر ابھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بے مسلمانوں میں غربت ہے، تو کیا غربت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اصول نہیں دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے نہیں سمجھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے نہیں سمجھایا؟ کیوں قرون اولیٰ کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا؟ اور کیوں ایک لدی لدائی نوجوان لڑکی سونے سے لدی ہوئی اونٹ پر بیٹھ کر وہ مکہ سے یمن کا سفر کرے اور اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہ ہو؟ ارے یہ کس شریعت کے پیروکار تھے جو اس طریقے سے دنیا کے اندر جی رہے تھے؟ وہی شریعت کے پیروکار میں اور آپ بھی ہے۔ تو ڈیبیٹس کے اندر کان کے اندر یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہے، ارے مسلمان لاکھوں کی قربانی کرتے ہیں، کروڑوں کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی جو ہے اگر وہ جو ہے روزانہ تو کھاتے ہیں، وہ اگر قربانی نہ کرے اور یہ پیسہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے اگر لگا دیا جائے تو کیا اس کے اندر جو ہے تو یہ ہوگا؟ بلکہ یہ تو اچھا ہوگا، یہ ایسا شہد ہے جو زہر کے مادھیم سے دیا جا رہا ہے۔ اور میرا بھولا بھالا دین سے دور مسلمان بھائی، علم سے دور مسلمان بھائی، ذرا برا مت لگنے دیجئے، حقیقت یہی ہے کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ بڑا میٹھا جو ہے زہر ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی برابر ہے کہ بھئی اتنے کروڑوں روپے کی قربانی کے اندر جو ہے پیسہ ضائع نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی غربت پر، مسلمان کی تعلیم پر لگا دیا جائے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ نے تو ہم کو جو ہے فقیر جیسا بنایا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو ایسی شریعت دی ہے کہ اگر اس کو فالو کر لیا جائے، اس شریعت کو اختیار کر لیا جائے تو اس کے معاشرے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا اتنا نظام مضبوط کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صدقے کے اتنے فضائل بتائے ہیں میرے نبی نے۔ کیا قربانی ہی سے مسلمانوں کی غربت دور ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھانسا ہے، شیطان کے تلبیس ابلیس ہے۔ دجال آنے کی جو علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے سوالات کھڑے کر دیے جائے کہ مسلمان دین سے، اعمال دین سے دور ہوتے جائے۔ اس لیے پہلے ہی اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ بتلا دیا تھا۔ کیا ہے توڑ؟ توڑ یہ ہے کہ بھئی قربانی صرف 3 دن میں ہوگی، صرف 3 دن میں، چوتھا دن قربانی کا نہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ۔ کوئی اب سال بھر جو ہے 50 جو ہے بکرے لا کر کھڑا کر دے کہ بھئی اس کو قربان کرنا ہے، تو کاٹ دے، قربان کر دے، ساری دنیا کے مفتیوں سے اس پر دعائیں پڑھوا لے، خدا کے رسول اور اسلامی اصولوں کے مطابق وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ وہ ولیمے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ جو ہے عقیقے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے، قربانی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ قربانی صرف ان 3 دنوں کے اندر ہوگی۔ اس لیے جس کے اندر استطاعت ہے، جس کے اندر طاقت ہے، شریعت اس کو کہتی ہے کہ ان 3 دنوں میں، حدیث کے اندر آتا ہے، ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل احراق الدم، یعنی جانور کا خون بہانا، یعنی اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، ان 3 دنوں میں سب سے افضل عمل اس کو بتلایا۔ اس لیے ہم جو ہے جھانسے میں نہ آئیں اور ڈیبیٹس کی باتوں میں نہ آئیں، وہ ایسے ڈیبیٹس سنے ہی نہ جس سے ہمارے ایمان میں کمزوری اور ہمارے اعمال میں کمزوری واقع ہو۔ تو قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب کسی نے اگر غفلت سے نہیں کیا تو بعد میں جو ہے حکم یہ ہے، جانور لے کر جو ہے وہ اس کو پورا کے پورا، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ،
اللہ کو تمہارا نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اور نہ کوئی اور چیز پہنچتی ہے، بلکہ تمہارا اخلاص، تمہارا خلوص، تمہارا تقوی، تمہارا جذبہ درون، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ قربانی کرنے والے کو حکم ہے کہ سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم کا وہ نظارہ اور وہ خیال دل کے اندر جو ہے وہ لائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ چل پڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے۔ کیا جذبہ صادق تھا؟ کون سا؟ وہ جذبہ صادق تھا کہ میں اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سب سے زیادہ من چاہی چیز، اپنی سب سے زیادہ محترم مکرم دل پذیر اور دل کو ماہ کرنے والی اور دل کو چاہنے والی اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو چیز ہے وہ میرا لڑکا ہے، اور اسی کی قربانی کی طلب ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر مینا پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، قربانی تو ہوگی، الحمدللہ ہوگی، ہو رہی ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن ہمارا کچھ فرض بنتا ہے۔ وہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ہمارے بیچارے ہندو بھائی بھی ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہے۔ جیسا ہم کو کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نالیوں کے اندر خون بہائے، روڈ کے اوپر آپ کے جو ہے جانوروں کی نمائش ہو۔ نمائش کرنے کی چیز نہیں ہے قربانی۔ وہاں تو دونوں تھے، ابراہیم تھا اور بیٹا اسماعیل تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا، صرف ان کا رب ان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر تم جو ہے جانوروں کو لا کر گلیوں سے لے کر پھر رہے ہو، نچا رہے ہو، ویڈیو کیسٹیں بنا رہے ہو، پھول ہار کر رہے ہو۔ ارے کس تہذیب کو آپ جو ہے اختیار کر رہے ہو، اور کون سا یہ مہذب طریقہ ہے؟ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، ناپسند کرتی ہے، ناپسند کرتی ہے۔ آپ کی قربانی کے اندر اس سے خلوص کے اندر فرق پڑ سکتا ہے، اس لیے ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نہ روڈ کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئے اور نہ خون نالیوں سے بہے۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے، وہ جانور محترم ہے، وہ کل قیامت کی دن آپ کی سفارش کرے گا، تو اس کے خون کو بھی ادب احترام سے گڑھا کیجئے اور اس گڑھے کے اندر اس کو لے جا کر ڈالیے۔ نالیوں کے اندر پیشاب اور پاخانے بہا کرتے ہیں، قربانی کا خون محترم ہوتا ہے، وہ نہیں بہا کرتا۔ تو سب اس کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔